जब इंसान किसी दूसरे के बारे में कुछ अच्छी बात करता है, दुआ करता है, अपने से थोड़ा सा बाहर निकलता है, तो ये नेचुरल है कि वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करता है और वो अच्छा फील करता है। कि जो लोग जिक्र करते हैं, नमाज अच्छी पढ़ते हैं, उनकी वेगल टोन बहुत इम्प्रूव्ड होती है, ठीक है ना। उनके ब्रेन के फंक्शंस बहुत हेल्दी होते हैं कि अगर आप नमाज अपनी अच्छी कर लें तो बहुत से मसाइल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें एक ट्रैप है, इसमें शैतान ये ट्रैप करता है कि जब तक मेरे हालात नहीं अच्छे होंगे मेरी नमाज कैसे अच्छी होगी। तो ये जो ट्रैप है कि पहले मैं खुश होऊंगा तो नमाज अच्छी पढ़ूंगा, या जब मेरा दिल करेगा तब मैं नमाज पढ़ूंगा, और ये शैतान की तरफ से है। इट शुड बी ऑपोजिट कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। कि रिसर्च जब हमें बता रही है कि जो ये मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है उसकी वेगल टोन इम्प्रूव हो जाती है, तो सोचे जो बंदा नमाज अच्छे से पढ़ेगा, दुआ अच्छे से करेगा, अल्लाह ताला से दूसरों के लिए दुआ करेगा, चलते फिरते दुआ करेगा, तो आप सोचिए कि उसके ब्रेन पे, उसके इमोशंस पे कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब देखें, इसका मुसलमान के पास नेचुरल तरीका है कि नमाज पढ़ के यू शुड फील गुड, ठीक है। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए नमाज पढ़, एक खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हुई है, ठीक है, नमाज पढ़ के। अब यूजिंग दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट आपका जहन खुलना चाहिए। अगर नहीं खुल रहा तो आप सही से नमाज नहीं पढ़ रहे, या नहीं खुल रहा तो आप माइंडफुल ही नहीं है नमाज के बारे में, आप नेकी के बारे में माइंडफुल ही नहीं कि मैंने अच्छा काम कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आई शुड फील गुड। तो जब आप उसको फील करेंगे आपका जहन खुलेगा, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा दीन इसीलिए देखिए पॉजिटिव इमोशंस पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। और मैं आपको एक और भी रिसर्च आपके सामने रखता हूँ। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, ये बहुत पुरानी मेडिटेशन है बुद्धिज़्म की, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। और यूट्यूब पे आपको इसके जो है ना वो एक्सरसाइजेज भी मिल जाएंगी, जिसमें जो गुरुज हैं वो ये बाकायदा करवा भी रहे होंगे। वो एक सेरेनिटी सा सीन चल रहा होगा क्लिप में, और ऐसे कुछ साउंड्स आ रहे होंगे नेचर के, और फिर वो आपको कहेंगे क्लोज योर आइज़, फिर आपको कहेंगे कि चौंकड़ी मार कर बैठ जाओ जैसे योगा में बैठते हैं, या उस तरह बैठ जाओ जैसे अतैया में नहीं हम बैठते, उस तरह बैठ जाओ, अपने हाथों को अपने गोडों पे रख दो, और फ्री योर माइंड, फ्री योर माइंड, आपका माइंड फ्री करवाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें रिपीट करने कहेंगे कि रिपीट आफ्टर मी, बाय फ्रीइंग योर माइंड रिपीट आफ्टर मी। पहली चीज़ वो ये रिपीट करवाएंगे कि ये कहो, मे आई बी फिल्ड विद हैप्पीनेस। दूसरा जुमला, मे आई बी सेफ, ठीक है। तीसरा जुमला, मे आई बी हैप्पी, या मे आई बी हेल्दी। ये कहो। उसके बाद वो आपको आगे ले जाएंगे कि किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचो जिससे आपको प्यार है, जो आपके क्लोज है, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी सिबलिंग्स और वट एवर, और उसके बारे में कहो मे दे बी हैप्पी, या मे यू बी हैप्पी, मे यू बी सेफ, मे यू बी हेल्दी। उसके बाद वो कहेंगे कि इसको ग्लोबल लेवल पे लेकर जाओ, मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी सेफ, ठीक है ना, और मे ऑल बी एट ईज। और ये रिसर्च बेस्ड बात है। अब मैं आपको थोड़ा सा साइंस समझाता हूँ। हार्ट टू ब्रेन जो नर्व जाती है, किसी को पता है उसका क्या नाम है? सबसे बड़ी नर्व है आपके जिस्म की, वेगस नर्व, ठीक है ना, वेगस नर्व। और उससे रिलेटेड एक टोन होती है वेगल टोन। वेगल टोन ये है कि मिसाल के तौर पे जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, फियरफुल सिचुएशन में होते हैं, तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन उस नर्व के थ्रू हार्ट को मैसेज भेजता है। और वो भी अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि हार्ट बीट बढ़ेगी तो आपका कोर्टिसोल लेवल डाउन आएगा, ठीक है, और उसके बाद हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। तो ये बाकायदा मेजर्ड चीज़ है, एक वेगल टोन कहते हैं इसे, ठीक है, वेगल टोन। ये मेजर्ड चीज़ है बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, MRI के थ्रू, साइंटिफिकली रिसर्च बेस्ड बात है कि जो लोग लविंग काइंडनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से प्रैक्टिस करा रहे हैं, आंखें बंद करके ये प्रैक्टिस करना, उनकी वेगल टोन बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। वेगल टोन अच्छी मेंटेन रहने से क्या मुराद है? उससे ये मुराद है कि जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं तो नॉर्मल भी जल्दी हो जाते हैं। वेगल टोन अच्छी होने से ये मुराद है, ठीक है। जैसे आपकी ये जो वॉच है, स्मार्ट वॉच, ये आपका एक कार्डियोवास्कुलर रेट मेजर करती है, ठीक है। अब जब आप रनिंग करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर रेट एकदम ऊपर जाता है,
اور اس کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے. وہ نارمل ہونے میں خاص ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ کی باڈی اتنی ایفیشینٹ ہوتی ہے کہ وہ 30 سیکنڈ میں ویگل ٹون نارمل پہ آ جاتی ہے, کارڈیو واسکولر ریٹ. کچھ لوگ ہیلدی اتنے نہیں ہوتے ہیں, ان کی باڈی کو نارمل پہ آتے ہوئے 2 منٹ لگ سکتے ہیں, اور اس دوران استھما کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, رننگ کرتے ہوئے. اب سائیکالوجی یہ بتاتی ہے, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں ان کی ویگل ٹون امپروو ہوتی ہے, اور ویگل ٹون امپروو ہونے کا مطلب ہے ان کی صحت امپروو ہوتی ہے. ان کے صحت امپروو ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جلدی سٹریس سے باہر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے, میجرڈ بات ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوچیں یہ جو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے, اور یہ اس لیے ہے کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کے بارے میں کچھ اچھی بات کرتا ہے, دعا کرتا ہے, اپنے سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے, تو یہ نیچرل ہے کہ وہ ایک سینس آف اچیومنٹ فیل کرتا ہے اور وہ اچھا فیل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا اسے موقع ملتا ہے اپنے پرابلم سے بھی باہر دیکھنے میں. اب دیکھیں یہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن جو ہے یہ کس سے کہہ رہے ہیں مے آئی بی ہیپی, مے آئی بی سیف, پتہ نہیں دیواروں سے کہہ رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا یونیورس سے کہہ رہے ہیں, یونیورس کی انرجی ہے جس سے بھی کہہ رہے ہیں. اب جو مسلمان دعا کرتا ہے وہ تو نیکسٹ لیول ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اتحیات سے لے کے اینڈ تک ساری لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن اگر آپ کبھی سوچیں, اور نیکسٹ لیول لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن, اور بیٹھے بھی ویسے ہوئے آپ جیسے یوگا میں بٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بیٹھے بھی ویسے ہوئے ہیں, اتحیات للہ والصلوات والطیبات, ٹھیک ہے نا, تمام پریزز اللہ کے لیے ہیں, اور تمام طیب چیزیں, تمام صلوات اللہ تعالیٰ کے لیے, تمام نمازیں, اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کرتے ہیں, دا گریٹسٹ آف ہیومن بینگ, ان پر سلام بھیجتے ہیں, پھر ہم صالحین پر سلام بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں پہ سلام بھیجتے ہیں, پھر ہم تشہد کہتے ہیں, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود, ان کی آل پہ درود, اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہ درود, ان کی آل پہ درود, اس کے بعد ہم یہی تو دعائیں کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنے لیے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد لوگوں کے لیے, اس کے بعد بیماروں کے لیے. تو کتنی زیادہ دعائیں لائی جا سکتی ہیں درود ابراہیمی کے بعد اپنی اس میں. تو دیکھیں آج تو ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو لوگ یہ زیادہ پریکٹس کرتے ہیں ان کی ویگل ٹون بھی بہتر ہوتی ہے, وہ سٹریس کو بھی اچھا فائٹ کر لیتے ہیں. اور ہمارے پاس اسلامک ریسرچز بھی ہیں کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں, نماز اچھی پڑھتے ہیں, ان کی ویگل ٹون بہت امپرووڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے برین کے فنکشنز بہت ہیلدی ہوتے ہیں, پازیٹیو ایموشنز ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ صرف آج کا یہ ٹیک اوے لے لیں نا کہ اگر آپ نماز اپنی اچھی کر لیں تو بہت سے مسائل اچھے ہونے شروع ہو جائیں گے. اور اس میں ایک ٹریپ ہے, اس میں شیطان یہ ٹریپ کرتا ہے کہ جب تک میرے حالات نہیں اچھے ہوں گے میری نماز کیسے اچھی ہوگی. اب یہ بہت بڑا ٹریپ ہے, اور یہ تو ایک بڑا ڈیڈلی ٹریپ ہے, تو ڈیڈلی سائیکل ہے, کیونکہ آنیسٹلی 100% تو ہم کبھی خوش ہونے نہیں والے, تو اس کا مطلب ہے کبھی بھی نماز اچھی نہیں ہوگی, اس کا تو یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹریپ ہے کہ پہلے میں خوش ہوں گا تو نماز اچھی پڑھوں گا, یا جب میرا دل کرے گا تب میں نماز پڑھوں گا, اور یہ شیطان کی طرف سے اٹ شوڈ بی اپوزٹ کہ میں نماز پڑھوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا, میں نماز پڑھوں گا تو مجھے سیرینٹی ملے گی. کب ملے گی؟ جب میں مائنڈ فل ہو کے نماز پڑھوں گا. اگر عادتاً پڑھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہونے والا میرا. تو آج کا بس ٹیک اوے یہی ہے کہ نماز کے بارے میں کوئی سیریز دیکھیں انشاءاللہ, اور اپنے ایمان کو بوسٹ کریں اور کانفیڈنس پکڑیں کہ نماز کتنی خوبصورت چیز ہے. یعنی اللہ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے, سبحان اللہ. نبی نے فرمایا جو شخص مسجد واک کر کے جاتا ہے, اور خواتین کو بھی یہ ثواب مل سکتا ہے انشاءاللہ جب وہ نماز پڑھیں, لیکن میلز کے لیے تو اسپیسیفک ہے کہ جو انسان مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے, ایک قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے, ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کتنے خوش ہونے والی بات ہے کہ ایک قدم پہ ریوارڈ مل رہا ہے, ایک قدم پہ میرا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھ جائے تو وہ تو دور دور مسجد جائے, اور واک بھی ہو جائے گی, سٹیپس بھی پورے ہو جائیں گے, اور وہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہوئے جائے گا, ٹھیک ہے نا. صحابہ اسی لیے دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے, خوش ہو کے آ جاتے تھے, کیونکہ ان کو یہ حدیث پتہ تھی, ان کو پتہ تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں, ایک پرپس فل چیز تھی نا, میننگ فل چیز تھی. اسی طرح نبی نے فرمایا جو انسان وضو کرتا ہے جب وہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں, جب وہ منہ پہ پانی مارتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے, منہ سے کیے ہوئے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں,
جب وہ اپنے ایلبوز تک ہاتھ دھوتا ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیروں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ریوارڈ دیں گے قیامت والے دن؟ 8 دروازوں سے اس کو چوائس دی جائے گی، جس دروازے سے انٹر ہونا ہے انٹر ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا کیا ریوارڈ ہے؟ جنت، اور اس کے درمیان صرف کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کے بھی ہم کو خوش نہ ہو، اس کے بعد بھی کہے میں ڈپریس ہوں، اس کے بعد بھی کہے کہ میری لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کے بعد اس کا مطلب کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، میننگ لیس ایک چیز ہے، میننگ لیس عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو نہ وہ فیل کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کچھ پڑھیں اس کے بارے میں انشاءاللہ اور کانفیڈنس فیل کریں۔ ابھی تو میں نے بڑی کم باتیں نماز کے بارے میں بتائی ہیں، ایسی ایسی پیاری احادیث ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اتنی میں عظیم چیزیں کر رہا ہوں تو مجھے خوش رہنا چاہیے لائف میں، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، توفیق دے دی نماز پڑھنے کی، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے نماز کو آپ ایز اے کیا لیں؟ براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن۔ نماز بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے ٹو براڈن اینڈ بلڈ یور پازیٹیو ایموشنز، رائٹ؟ اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور دوسری جو میں نے چیز بتائی لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن، اس پر بھی غور کریں کہ ریسرچ جب ہمیں بتا رہی ہے کہ جو یہ میڈیٹیشن پریکٹس کرتا ہے اس کی ویگل ٹون امپروو ہو جاتی ہے، تو سوچے جو بندہ نماز اچھے سے پڑھے گا، دعا اچھے سے کرے گا اللہ تعالیٰ سے، دوسروں کے لیے دعا کرے گا، چلتے پھرتے دعا کرے گا، تو آپ سوچیں کہ اس کے برین پہ، اس کے ایموشنز پہ کتنا زیادہ افیکٹ ہوگا انشاءاللہ، اور کتنا اسے فائدہ ہوگا اس چیز کا۔ تو یہ آج کے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ 2 ٹیک اویز ہیں۔ سو نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک۔ اب دیکھیں اس کا مسلمان کے پاس نیچرل طریقہ ہے کہ نماز پڑھ کے یو شوڈ فیل گڈ، ٹھیک ہے؟ ایک سینس آف اچیومنٹ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے نماز پڑھ کے؟ ایک خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے۔ اب یوزنگ دیٹ سینس آف اچیومنٹ آپ کا ذہن کھلنا چاہیے۔ اگر نہیں کھل رہا تو آپ صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہے، یا نہیں کھل رہا تو آپ مائنڈ فل ہی نہیں ہے نماز کے بارے میں، آپ نیکی کے بارے میں مائنڈ فل ہی نہیں کہ میں نے اچھا کام کر لیا، الحمدللہ آئی شوڈ فیل گڈ۔ تو جب آپ اس کو فیل کریں گے آپ کا ذہن کھلے گا، آپ پرابلم کو سالو کرنا شروع کریں گے، سولوشن اورینٹیڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا دین اسی لیے دیکھیں پازیٹیو ایموشنز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن، یہ بہت پرانی میڈیٹیشن ہے بدھزم کی، لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن، اور یوٹیوب پہ آپ کو اس کے جو ہے نا وہ ایکسرسائزز بھی مل جائیں گی، جس میں جو گروز ہیں وہ یہ باقاعدہ کروا بھی رہے ہوں گے، وہ ایک سیرینٹی سا سین چل رہا ہوگا کلپ میں، اور ایسے کچھ ساؤنڈز آ رہے ہوں گے نیچر کے، اور پھر وہ آپ کو کہیں گے کلوز یور آئیز، پھر آپ کو کہیں گے کہ چونکڑی مار کر بیٹھ جاؤ جیسے یوگا میں بیٹھتے ہیں، یا اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے اتحیہ میں نہیں ہم بیٹھتے، اس طرح بیٹھ جاؤ، اپنے ہاتھوں کو اپنے گوڈوں پہ رکھ دو، اور فری یور مائنڈ، فری یور مائنڈ، آپ کا مائنڈ فری کروائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو کچھ چیزیں ریپیٹ کرنے کہیں گے کہ ریپیٹ آفٹر می، بائی فریئنگ یور مائنڈ ریپیٹ آفٹر می۔ پہلی چیز وہ یہ ریپیٹ کروائیں گے کہ یہ کہو مے آئی بی فلڈ ود ہیپینس، دوسرا جملہ مے آئی بی سیف، ٹھیک ہے، تیسرا جملہ مے آئی بی ہیپی یا مے آئی بی ہیلدی، یہ کہو۔ اس کے بعد وہ آپ کو آگے لے جائیں گے کہ کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچو جس سے آپ کو پیار ہے، جو آپ کے کلوز ہے، مے بی یور پیرنٹس، مے بی سبلنگز اور واٹ ایور، اور اس کے بارے میں کہو مے دے بی ہیپی یا مے یو بی ہیپی، مے یو بی سیف، مے یو بی ہیلدی۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اس کو گلوبل لیول پہ لے کر جاؤ، مے آل بی ہیپی، مے آل بی سیف، ٹھیک ہے نا، اور مے آل بی ایٹ ایز۔ اور یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سائنس سمجھاتا ہوں۔ ہارٹ ٹو برین جو نرو جاتی ہے، کسی کو پتہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ سب سے بڑی نرو ہے آپ کے جسم کی، ویگس نرو، ٹھیک ہے نا، ویگس نرو، اور اس سے ریلیٹڈ ایک ٹون ہوتی ہے ویگل ٹون۔ ویگل ٹون یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ کسی سٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں، فیئرفل سچویشن میں ہوتے ہیں، تو آپ کی ہارٹ بیٹ
انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا برین اس نرو کے تھرو ہارٹ کو میسج بھیجتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہارٹ بیٹ بڑھے گی تو آپ کا کورٹیسول لیول ڈاؤن آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے گی۔ تو یہ باقاعدہ میجرڈ چیز ہے، ایک ویگل ٹون کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، ویگل ٹون، یہ میجرڈ چیز ہے باقاعدہ انسٹرومنٹس کے تھرو، ایم آر آئی کے تھرو، سائنٹیفکلی ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ جو لوگ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں، جس طرح سے پریکٹس کرا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے یہ پریکٹس کرنا، ان کی ویگل ٹون بہت اچھی مینٹین رہتی ہے۔ ویگل ٹون اچھی مینٹین رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جب وہ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو نارمل بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ویگل ٹون اچھی ہونے سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کی یہ جو واچ ہے، اسمارٹ واچ، یہ آپ کا ایک کارڈیو واسکولر ریٹ میجر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ رننگ کرتے ہیں تو کارڈیو واسکولر ریٹ ایک دم اوپر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ نارمل ہونے میں خاص ٹائم لگتا ہے۔ کچھ لوگ کی باڈی اتنی ایفیشینٹ ہوتی ہے کہ وہ 30 سیکنڈ میں ویگل ٹون نارمل پہ آ جاتی ہے، کارڈیو واسکولر ریٹ۔ کچھ لوگ ہیلدی اتنے نہیں ہوتے ہیں، ان کی باڈی کو نارمل پہ آتے ہوئے 2 منٹ لگ سکتے ہیں، اور اس دوران استھما کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، رننگ کرتے ہوئے۔ اب سائیکالوجی یہ بتاتی ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں ان کی ویگل ٹون امپروو ہوتی ہے، اور ویگل ٹون امپروو ہونے کا مطلب ہے ان کی صحت امپروو ہوتی ہے۔ ان کے صحت امپروو ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جلدی سٹریس سے باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے، میجرڈ بات ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوچیں یہ جو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے سیرینٹی ملے گی۔ کب ملے گی؟ جب میں مائنڈ فل ہو کے نماز پڑھوں گا۔ اگر عادتاً پڑھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہونے والا میرا۔ تو آج کا بس ٹیک اوے یہی ہے کہ نماز کے بارے میں کوئی سیریز دیکھیں انشاءاللہ، اور اپنے ایمان کو بوسٹ کریں اور کانفیڈنس پکڑیں کہ نماز کتنی خوبصورت چیز ہے۔ یعنی اللہ نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا جو شخص مسجد واک کر کے جاتا ہے، اور خواتین کو بھی یہ ثواب مل سکتا ہے انشاءاللہ جب وہ نماز پڑھیں، لیکن میلز کے لیے تو اسپیسیفک ہے کہ جو انسان مسجد کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے، ایک قدم پہ گناہ معاف ہوتا ہے، ایک قدم پہ نیکی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کتنے خوش ہونے والی بات ہے کہ ایک قدم پہ ریوارڈ مل رہا ہے، ایک قدم پہ میرا ایک گناہ معاف ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سمجھ جائے تو وہ تو دور دور مسجد جائے، اور واک بھی ہو جائے گی، سٹیپس بھی پورے ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہوئے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ اسی لیے دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، خوش ہو کے آ جاتے تھے، کیونکہ ان کو یہ حدیث پتہ تھی، ان کو پتہ تھا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، ایک پرپس فل چیز تھی نا، میننگ فل چیز تھی۔ اسی طرح نبی نے فرمایا جو انسان وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ منہ پہ پانی مارتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے، منہ سے کیے ہوئے گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ اپنے ایلبوز تک ہاتھ دھوتا ہے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیروں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ریوارڈ دیں گے قیامت والے دن؟ 8 دروازوں سے اس کو چوائس دی جائے گی، جس دروازے سے انٹر ہونا ہے انٹر ہو جاؤ۔ نبی نے فرمایا جو انسان فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا کیا ریوارڈ ہے؟ جنت، اور اس کے درمیان صرف کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھ کے بھی ہم کو خوش نہ ہو، اس کے بعد بھی کہے میں ڈپریس ہوں، اس کے بعد بھی کہے کہ میری لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کے بعد اس کا مطلب کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، میننگ لیس ایک چیز ہے، میننگ لیس عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو نہ وہ فیل کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کچھ پڑھیں اس کے بارے میں انشاءاللہ، اور کانفیڈنس فیل کریں۔ ابھی تو میں نے بڑی کم باتیں نماز کے بارے میں بتائی ہیں، ایسی ایسی پیاری احادیث ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اتنی میں عظیم چیزیں کر رہا ہوں، تو مجھے خوش رہنا چاہیے لائف میں، اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، توفیق دے دی نماز پڑھنے کی، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، باقی چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے نماز کو آپ ایز اے کیا لیں؟ براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن لیں۔ نماز بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے ٹو براڈن اینڈ بلڈ یور پازیٹیو ایموشنز، رائٹ؟ اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور دوسری جو میں نے چیز بتائی، لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن، اس پر بھی غور کریں۔